अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज दो खबरों के हवाले से बात होगी, दोनों अवामी अहमियत के हैं और दोनों जनाब मोहसिन नकवी साहब से मुतालिक हैं। और मोहसिन नकवी साहब जनाब एक मसीहा के तौर पे सामने आ रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद। और सबसे पहले तो ये उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान के 2000 के करीब जो इंटरनेशनल भिखारी हैं, ऐसे ये दूसरे भिखारियों की बात हो रही है, आप कुछ और ना समझें, इंटरनेशनल जो भिखारी, जो यानी गरीब इंटरनेशनल भिखारी जो जाके बाहर मांगते थे सऊदी अरब में, बाकी ममालिक में, उनके पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक किए जाएंगे। फिर इसके अलावा दूसरी खबर यह है जनाब कि उन्होंने कहा कि जी 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले जो प्रोटेक्टेड सार्फिन थे उनके साथ जो ज्यादती की गई और उनको अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी में डालने के लिए 2-4 यूनिट्स बढ़ू के जो किया गया, उसको हम ख़त्म करने जा रहे हैं। और उनके खिलाफ FIA की कार्रवाई होगी कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं। तमाम डिस्को से शिकायत सामने आई थी, तो इस हवाले से मैं आज आपको बताऊंगा कि बिल कैलकुलेट कैसे करते हैं, फी यूनिट कीमत कैसे लगाते हैं, और 200 यूनिट और 100 यूनिट वाले में क्या फ़र्क है, फिर 300 यूनिट और 200 यूनिट में क्या फ़र्क है, ये वाली बात भी आपसे बात करूँगा। तो अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आपको किस चीज़ का इंतज़ार है, बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए अगर ख़ास तौर पर वीडियो आपको पसंद आती है। तो जनाब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जी भिखारियों के हवाले से आपको पता है एक इंटरनेशनल पाकिस्तान का मसला बन चुका है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल भिखारी बहुत हैं, फिर गलत समझें, मैं उन इंटरनेशनल भिखारियों की बात नहीं कर रहा कि वो आप कहें कि जी IMF से कर्जा लेते हैं। हम खुद इंटरनेशनल भिखारी हैं एज ए कौम भी देखा जाए, और हमारे हुक्मरान भी जो कहते हैं कि बाहर से जाके मैं मांगने नहीं आया, लगता है होगा लेकिन मैं मांगने असल में नहीं आया, या जो कहते थे कि IMF से कर्ज लेना तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, लेकिन फिर कर्ज लेके कहा जाता था कि हमें कर्ज मिल गया, माशाल्लाह माशाल्लाह वर्ल्ड कप जीत लिया। तो ये सब यानी कि इंटरनेशनल भिखारी, लेकिन मिन हैसुल कौम जिसको कहते हैं ना, हमें ये सरायत कर चुका है भिखारी रवैया। और मैं आपको बताऊं कि बड़ी शर्मिंदगी होती है जब सऊदी अरब में आप हरम शरीफ में हो तो आपको पाकिस्तानी बंदा मिलेगी। बात सुने यार, मेरे खाने के पैसे नहीं है, कोई और मिले, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी निकलते थे। अभी सेनेट की कमेटी में बताया गया, फिर दुबई में भी है। ये रवैया इतना सामने आया कि इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट का बायस बना। तो चलो IMF वगैरह से जो हम कर्जा लेते हैं या किसी दूसरे ममालिक से लेते हैं, हम उनको वापस भी कर देते हैं ना, मतलब कभी ना कभी थ्योरेटिकली वापस टैक्स से लगा के दे रहे हैं। अभी भी तो हमसे लेके देगी ना गवर्नमेंट को, ऐसी बात। ये जो भिखारी दूसरे हैं ये तो वापस भी नहीं करते, और ये है कि ये जाके मांगते हैं ऐसे ऐसे मुकद्दस मकामात में, तो ऐसा गलत है। हमारे लोग मांगते हैं, अगर हुक्मरान मांगते हैं तो बड़े बड़े महलों में जाके मांगते हैं, इस तरह थोड़ी है कि मस्जिदों में जाके मांगे और ऐसी स्ट्रीट्स में जाके मांगे। तो उन्होंने जनाब ऐसे ये शिकायत काफ़ी से सामने आ रही थी, और काफ़ी मुल्कों की तरफ से कहा गया था, दुबई की तरफ से भी और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी, कि यार ये जो लोग आ रहे हैं ये काफ़ी वो कर रहे हैं। सऊदी अरब ने बड़ा क्लैम्प डाउन किया हुआ है, भिखारी जो होता है वहाँ पे कोई नज़र आए तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। मस्जिद अल हराम में, मस्जिद नबी में जो नज़र आए तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। इसलिए आपको देखा होगा वहाँ मांगते हुए भी ना बड़ा शर्मिंदा से मांगते हैं, आपके पीछे पीछे आके कहते हैं कि यार बात सुने थोड़ी सी, और ना करो तो चले जाते हैं, यहाँ तो नहीं जाते। लेकिन उसकी बेस क्या है? उसकी बेस ये है कि पाकिस्तान में हम भिखारियों को इनकरेज करते हैं, आपके इशारे पे खड़े हो ठग ठग करते हैं, आप उनको पैसे देते हैं। मैं पहले ये करता था, अब मैंने सोचा है कि ये नहीं करूँगा, और आपको भी मेरे ख्याल में ये इस प्रैक्टिस को ख़त्म करना होगा। क्योंकि अगर आप उनको देते हैं तो वो अपने बच्चों को भी इस भिखारीपन की तरफ लाते हैं, फिर उसके बाद वो प्रमोट करते हैं, फिर वो प्रमोट होकर तरक्की करते हैं और इंटरनेशनली भिखारी बन जाते हैं। और ये बाद में एयरपोर्ट्स पे हर जगह हमारी शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। सबको पता है इनके पास ग्रीन पासपोर्ट है। मैं आ रहा था सऊदी अरब से उम्रा करके वापस, मैंने हैरान हो गया कि ये लोग उम्रा करने आए हैं। बच्चे को इतनी गंदी गंदी गालियाँ, छोटे बच्चे को दड़स करके उसने थप्पड़ मारा एक औरत ने, और उसके कपड़े भी अजीब फटे हुए और गंदा मुंह भी किया हुआ, सफाई नहीं की हुई, मुंह धुला हुआ नहीं, अपना भी बच्चे का भी। और उनके साथ जिस ज़बान में बात करी थी वो भी इंतहाई क्रूड सी ज़बान में थी, और मारना भी तो कोई सिविलाइज लोग नहीं मारते। तो वही अब समझ आइए कि वो भिखारी ख़ानदान था जो आ रहा था और जा रहा था। तो इस तरह इतने सारे हैं जो हमारे लिए इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट का बात बनते हैं। एयरपोर्ट्स पे उनकी वजह से हमें भी गाली पड़ती है, और हमारे साथ भी वो इस तरह सलूक करते हैं कि हम भिखारी हैं। आप जाएँ ना ज़रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे, कुछ खलीजी ममालिक में आप शलवार कमीज़ में हो तो आपको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे आप वाकई में वही होंगे, क्योंकि क्या पता कि वो कौन और मुअज़्ज़ज़ प्रोफेशनल कौन। इसलिए ये ज़रूरी कदम था कि इसको उठाया जाए, और हुकूमत ने अब ये फैसला किया है जी कि 2000 से ज़ायद भिखारियों के पासपोर्ट्स ब्लॉक किए जाएंगे, 7 साल के लिए ब्लॉक किए जाएंगे, तब तक कि वो नेक हो चुके हों, बकारत छोड़ चुके हों, यानी कि मांगना छोड़ चुके हों। और बैरून मुल्क में जो मांगते हैं उनका डाटा जो है वो एम्बेसी से लिया जा रहा है। वजारत दाखिला ये जो पासपोर्ट डिवीजन है इसने जनाब फॉरेन ऑफिस को ख़त लिखा है,
اور فارن آفس کو کہا ہے کہ جی آپ ہمیں ڈیٹا دے دیں، جن جن ملکوں سے جناب نام آئے کہ یہ آپ کے بکاری ہیں ان کا ڈیٹا ہمیں دیں، اور جو عادی بکاری ہے نا ان کے پاسپورٹ پھر لیے جائیں گے اور ان کو بلاک کریں گے۔ اور نہ صرف یہ کام ہوگا بلکہ ان بھکاریوں کو آخر کوئی ایجنٹس بھیجتے ہیں نا پاکستان میں، ویزا لگتا ہے، کیسے ہوتا ہے، جو ایجنٹس ان کو بیرون ملک بھیجتے ہیں ان کے بھی پاسپورٹس بلاک کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ زیادہ تر بھکاری کہاں جاتے ہیں جی؟ سعودی عرب میں جاتے ہیں، ایران اور عراق اور عمرے اور زیارات کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں لوگ جناب ایک روحانی ماحول میں ہوتے ہیں تو ان سے جا کے مانگ لیتے ہیں کہ ادھر زیادہ اچھا مانگا جائے گا۔ پھر گزشتہ سال سمندر پار پاکستانیوں کی وزارت کی جانب سے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے سمندر پار پاکستانیوں کے سامنے انکشاف کیا گیا تھا کہ بکاریوں کی بڑی تعداد غیر قانونی ذرائع سے بیرون ملک اسمگل ہوتی ہے، وہ جاتے غیر قانونی طریقے سے ہیں۔ اور وزارت کے سیکرٹری نے سینٹ پینل کے سامنے انکشاف کیا تھا کہ بیرون ملک پکڑے گئے بکاریوں میں سے 90% کا تعلق پاکستان سے۔ اب آپ اندازہ کریں، عراقی اور سعودی سفیروں نے اطلاع دی ہے کہ ان گرفتاریوں کی وجہ سے جیلوں میں بہت زیادہ بھیڑ جمع ہو گئی ہے۔ اب یہ بکاری ہیں تو خوش ہوں گے، جیل میں بھی ان کی جا کے کھاتے پیتے ان کے اور بس ادھر ہی بیٹھے رہیں، تو یہ اطلاع ان کو دی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کلچر ہمارے یہاں کیسے پروموٹ ہوتا ہے کہ آپ کے اشاروں پہ آپ اسلام آباد میں جائیں، جہاں پہ تہذیب پہ کسی جگہ کھانے جائیں، فیملی کے ساتھ بیٹھنے جائیں، وہاں جا کے آپ آئس کریم کا آرڈر دیتے ہیں، ملک شیک کا آرڈر دیتے ہیں، کسی مریض کو ساتھ لے کے جوس کا آرڈر دیتے ہیں، ساری بڑی دوائی کی ان کی دکانوں کے باہر جہاں تہذیب بیکری ہوگی، کوئی جگہ ہوگی آپ کو کوئی 2 منٹ کے لیے بھی کچھ کھانے پینے نہیں دے گا، ٹھک 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 ٹھک۔ مجھے کسی دوست نے کہا کہ یار پہلے میں بھی ان کو پیسے دیتا تھا، پھر میں نے سوچا کہ یار ان کو جو ہم پیسے دے رہے ہیں یہ کون سا ہم اللہ کی راہ میں سمجھ کے دے رہے ہیں، ہم تو ان کی ہیرسمنٹ سے تنگ آ کے دے رہے ہیں، اور پھر یہ پروفیشنل ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 90% کیا بلکہ زیادہ تر ان میں سے کوئی بھی کون سے مستحق لوگ ہوتے ہیں، آپ جا کے پتہ کریں گے ان میں سے کتنے مستحق ہیں۔ اس سے بہتر کیا طریقہ ہے؟ اس سے بہتر طریقہ ہے آپ گارڈز کو ٹپ دیں، جہاں جہاں گارڈز ملیں، ہوٹل کے ویٹرز جو کام کر رہے ہیں پورا دن ان کو ٹپ دیں۔ پروموٹ ہوگا کہ کام کرنے والوں کو ٹپ دی جا رہی ہے۔ اپنی کمپنی کے گارڈز کو جن کی تنخواہیں 18,000 20,000 ہوتی ہیں اور 7 دن کام ہوتا ہے ہفتے میں، چھٹی جب لیتے ہیں تو پیسے کاٹ لیتے ہیں، وہ گارڈز بہت میزریبل کنڈیشن میں رہتے ہیں۔ وہ لوگ سفید پوش ہیں، کبھی ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ جو بھکاری ہیں نا یہ بھوکے مرتے ہی نہیں ہیں، یہ تو خود بخود آپ کے پیچھے پڑ کے آپ کے منہ سے نکال کے نوالا چھین کے کھا لیں گے، یہ بھوکے کبھی نہیں ہوں گے۔ لیکن جو وہ لوگ ہیں نا جو سفید پوش، وہ بھوکے رہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے بھوکے رہیں، کسی کو شکایت بھی نہ کریں۔ ایسے لوگوں کو چنیں، اپنے رشتہ داروں، اپنے قریبی اعزاء اقارب میں کسی غریب کو، کسی مستحق کو بھوکا نہ رہنے دیں، اپنے پڑوس میں کسی کو بھوکا نہ رہنے دیں۔ اگر ہم یہ کرتے رہیں گے تو کوئی بھکاری باہر نہیں آئے گا سوائے ان پروفیشنلز کے۔ کتنا عرصہ چلیں گے؟ کچھ عرصے بعد اگر ہم ان کو پیسے دینا بند کریں گے تو یہ مانگنا بند کریں گے، ان کا دھندا ٹھپ ہوگا، ان کا دھندا ٹھپ ہوگا تو اس کے بعد یہ لوگ کوئی کام کرنے کی طرف آئیں گے۔ ہم نے اتنی جوان خواتین اور بندے دیکھے ہیں جو مانگ رہے ہیں، اگر وہ گھروں میں کام کرنا شروع کر دیں خواتین تو ہو سکتا ہے، بندے مزدوری کرنا شروع کر دیں تو کام ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہر حرامی ہے۔ ایسے کیسز سنے ہیں۔ میں ایک بندے کو جانتا ہوں جو آج کل بنی گالا میں مانگتا ہے، وہ پہلے میلوڈی میں مانگتا تھا، میں بچہ ہوتا تھا، وہ آج تک مانگتا ہے اور وہ بہترین سنا ہے اس کا لائف سٹائل ہے۔ ایک بندہ ویل چیئر پہ یہاں پہ بنی گالا میں مانگتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے گاڑیاں چلتی ہیں، ٹویوٹا کرولا، یہ جو ٹویوٹا ہائی ایس وغیرہ ہوتی ہیں۔ اب آپ جب یہ کلچر ہے اور ہم ان کو کھلا پلا کے مشٹنڈے بنا رہے ہیں اور ان کو عادی بنا رہے ہیں، ان کی اگلی نسلوں کو بھی عادی بنا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ انٹرنیشنل ملکوں میں، دوسرے ممالک میں جا کے انٹرنیشنل سطح پر بھی ہماری بے عزتی کرواتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے اور اپنے قریب میں اعزاء اقارب میں اور محنت کشوں کو زیادہ مزدوری معاوضہ دینا چاہیے۔ جو فروٹ والا ہے، ایماندار، جو آپ کا ویٹر ہے، جو آپ کا چوکی دار ہے، جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے نیبرز ہیں، وہاں کوئی غریب آدمی ہے، ان کی آپ صحیح پرورش کریں، پیسے ادھر لگائیں۔ میرے یہ خیال ہے، اس پہ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے۔ جناب بکاریوں کی بات ہو گئی۔ دوسری بات جناب آج محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ جی پروٹیکٹڈ یوزر جو ہوتے تھے، جن کے 200 یونٹ بجلی کا خرچ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بجلی کے بلوں نے اس وقت تباہی مچائی ہوئی ہے، ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے یہ سامنے آئی ہے، اس کے خلاف ایف آئی اے کو موو کیا گیا۔ جی ایف آئی اے ان ڈسکوز کون سی ہوتی ہیں؟ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہوتی ہیں، مطلب واوڈا بجلی بناتا ہے اور کمپنیاں بیچتی ہیں، جیسے کہ اسلام آباد میں آئسکو ہے، لاہور میں لیسکو ہے، باقی جگہوں پہ اسی طرح پشاور میں پیسکو ہے، کراچی میں کے الیکٹرک ہے، یہ کمپنیاں آگے بیچتی ہیں۔ اب یہ کمپنیوں کو چونکہ گورنمنٹ نے پروٹیکٹڈ کیٹیگری لگایا ہوا ہے کہ جی 200 یونٹ تک کی بجلی جو ہوگی اس کی قیمت کم ہوگی، 300 کی بھی بڑھ جائے گی ایک دم۔ 201 یونٹ پہ آپ کا بل، یعنی اگر 200 یونٹ پہ آپ کا بل 3,000 ہے تو 201 یونٹ پہ آپ کا بل 8,000 ہو جائے گا۔ یہ ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اتنا زیادہ فرق ہے کیونکہ 200 تک آپ کو پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے۔ تو اب جو ڈسکوز ہیں، جو الیکٹرک کمپنیاں ہیں، وہ تو نہیں چاہتی کہ بہت سارے 200 یونٹ والے بندے ہوں تاکہ ان کا منافع ہی نہ ہو یا پیسے نہ کما سکیں، وہ پھر کچھ مینوپولیشن کر رہی ہیں۔ شکایات آ رہی تھیں کہ جی
جس کے 190 یونٹ ہیں، اس کو کسی طریقے سے ایڈجسٹمنٹس میں ڈال کے اس کو پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے آؤٹ کرنا تھا کہ 201 یونٹ کر دیے. ایک مہینے بل ریڈنگ ہی نہیں کی، اگلے مہینے ریڈنگ کی 300 یونٹ آ گئے. ایک مہینے 100 یونٹ کا بل بھیجا، اگلے مہینے 300 کا بھیجا. 300 تو نان پروٹیکٹڈ ہے، پھر تو ٹھوک کے بل لے لیا، 10,000 لے لیا بل. یہ والی شکایات بہت سامنے آئی تھیں. تو محسن نقوی صاحب نے جناب آج اس کا نوٹس لیا. انہوں نے کہا ہے کہ جی FIA ان کی تحقیقات کرے، بڑی زیادتی ہے پروٹیکٹڈ صارفین کے ساتھ کہ ان کے ساتھ بلوں میں گھپلا کر کے ان سے پیسے بٹورے گئے ہیں. اچھا یہ بات آپ کو پتہ ہے، محسن نقوی صاحب تو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی ہیں. یہ جو انرسٹ پاکستان بھر میں اب اٹھا ہے نا کہ بجلی کے بلوں کے خلاف، تو محسن نقوی صاحب ہی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہہ رہے ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ بھی اس قدم کے پیچھے ہو کے جی یہ قدم لیں تاکہ لوگوں کے اندر سے یہ بے چینی ختم ہو کہ کم از کم یہ بجلی کے بلوں میں جو زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ اچھی بات ہے، بہرحال کسی طرح بھی ان کو انصاف ملے. میں نے آئسکو میں اور ادھر ادھر اپنے دوستوں سے پوچھا جو وہاں کام کرتے ہیں تو کہ یہ کیسے ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ ایڈجسٹمنٹ کے طریقے سے ہوتا ہے اور یہ بالکل ایک ریالٹی ہے، ایسا کرتی ہیں کمپنیز. اور بڑے بڑے جو کمپنی کے آفیشلز ہوتے ہیں نا ٹاپ کے، وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی ملی بھگت سے ہوتا ہے. اس طرح کمپنیز لوگوں کی جیبوں سے بہت سارے پیسے بٹور لیتی ہیں. اس کے حوالے سے یہ ہوگا تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. ابھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بل کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں کہ جی کتنے یونٹ پہ کتنا بل آتا ہے، کتنے یونٹ کا کیوں بل آتا ہے. وہ ایک ہماری کولیگ ہیں زنیرہ رفیع، انہوں نے ایک بڑی اچھی ایک سٹوری کی تھی. اس میں میں آپ کو وہ ڈیٹا دیتا ہوں جو کیلکولیشن کا ڈیٹا. تو جناب پروٹیکٹڈ صارفین تو وہ ہوتے ہیں جن کے 200 یونٹ ماہانہ خرچ ہوتے ہیں، اور 200 یونٹ خرچ کرنے کی ہسٹری ہونی چاہیے. جیسے کہتا ہے نا کسی پیشنٹ کی ہسٹری ہے، اس طرح آپ کی ہسٹری ہونی چاہیے کہ آپ کے 200 یونٹ صرف ایک مہینے میں نہیں خرچ ہو گئے، آپ باہر گئے ہوئے ملک سے اور 200 یونٹ خرچ ہو گئے تو آپ کو پروٹیکٹڈ میں ڈالیں گے. نہیں، اگر آپ 6 مہینے تک لگاتار آپ کے 200 سے کم یونٹ آئیں گے تو آپ پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں آپ ایک چلے جائیں گے، اور آپ کا جو یونٹ ہوگا اس کی قیمت کم ہوگی. اور وہ قیمت ہوگی ان کی قیمت جو ہے وہ اگر آپ کا 6 مہینے میں ایک دفعہ بھی 201 پہ چلا گیا تو آپ اس کیٹیگری سے ہی باہر ہو جائیں گے. تو کیٹیگری میں پہلے آنے کے لیے 6 مہینے کی ہسٹری ہونی چاہیے لگاتار پچھلے 6 مہینے کی، اور آپ اس پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں ہوں گے تو پھر آپ کے اوپر ٹیکس بھی کم لگیں گے اور آپ کی بجلی کی قیمت بھی کم ہوگی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیٹیگریز کس طرح کی ہوتی ہیں اور ان کے ریٹ کیا ہوتے ہیں. مثلا 50 یونٹ تک جو بجلی استعمال کرتے ہیں نا، ان کو لائف لائن صارفین کہا جاتا ہے، اور ان کے بجلی کے فی یونٹ قیمت 3.95 روپے ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں ہے، نہیں 50 یونٹ یوز کیے تقریباً 2000 کے قریب بل، اس سے بھی کم آئے گا ان کے لیے. اور اس کے بعد جناب 2000 بھی نہیں، 50 یونٹ یوز کیے تو آپ کا 200 روپے بل آئے گا، یعنی کہ 3.95 4 روپے کے برابر. اچھا بجلی کے یونٹ جس کے 50 تک ہے تو ان کی قیمت تقریباً 4 روپے ہوتی ہے. انہی لائف لائن صارفین میں کچھ صارفین اس لائف لائن سے اوپر نکل کے 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے بجلی کا یونٹ جو ہے وہ 7.74 ہو جاتا ہے. چلو وہ بھی ریزنیبل ہے، 100 یونٹ کے اگر 7.74 ہیں تو اس کا مطلب ہے 774 روپے آپ کا بل آئے گا 100 یونٹ تک. اس کے بعد 200 یونٹ استعمال کرنے والے جو صارفین ہوتے ہیں ان کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت ہوتی ہے 10.60 روپے، یعنی پورے 200 یونٹ یوز کیے تو آپ کی 1060 روپے بل آئے گا آپ کو، 1060 روپے. اور 200 سے ظاہر ہے کم ہی رکھنا ہے آپ نے، 199 198 تو آپ کا بل بالکل ایک صحیح اس تک آئے گا. 1060 نہیں سوری 2120 روپے آئے گا، کیونکہ 1060 تو 100 یونٹ کی قیمت ہے. 200 یونٹ اگر آپ یوز کر رہے ہیں اور 10.60 کے حساب سے آپ کا بل جو آئے گا 2100 کچھ آئے گا. لیکن اگر 201 ہو گیا نا پھر آپ کا بل آپ کو 6-7 ہزار 8 ہزار. ابھی میں لوگوں کی کمپلینٹ سنا تھا، میں نے ٹویٹر پہ ایک پول کیا تھا تو اس میں لوگ بتا رہے تھے کہ ہمارے یونٹ جو 201 یا 205 خرچ ہوئے ہیں 9000 بل آیا ہوا، کسی کا 8,500 آیا ہوا. یہ جو ہو رہی تھی نا اس چیز کے لیے حکومت نے کہا کہ یار یہ، اور ان پہ ٹیکس بھی زیادہ لگتا ہے، جتنا بل آئے گا اتنا ٹیکس ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ پروٹیکٹڈ کی گیم کی جاتی ہے کہ جو کمپنیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ کم سے کم لوگ پروٹیکٹڈ میں ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ 201 والے ہوں. 201 ہوتے ہی پھر آپ کی زندگی سمجھ جاتی ہے سمجھنا، تو اس کا ریٹ ہی بہت بڑھ جاتا ہے. مثلا آپ اگر پروٹیکٹڈ ہیں 200 یونٹ تک ہیں، اگر آپ کے 201 ہوئے تو پتہ ہے آپ کا 100 یونٹ کا بل کتنا ہو جائے گا. 100 یونٹ استعمال کرنے پہ فی یونٹ بل آپ کا 1648 روپے ہوتا ہے. اگر مسلسل 5 مہینے تک 100 یونٹ استعمال کرتے ہیں اور چھٹے مہینے میں آپ 101 یونٹ استعمال کرتے ہیں تو پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے باہر نکلیں گے، اور باہر نکلتے ہی بجلی کا فی یونٹ آپ کو 10.60 کے بجائے 22.95 یعنی تقریباً 23 روپے کا پڑے گا. تو یہ کیلکولیشن کی گمکس ہیں اور یہ سارا رولا ہے. یہ اس بات پہ بھی کئی لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ زیادہ چیز خریدیں تو آپ کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، کم چیز خریدیں تو ریٹ کم رکھتے ہیں.
پوری دنیا میں اور باقی جگہوں پہ تو ہوتا ہے کہ آپ کپڑے کا ایک تھان خریدیں تو آپ کو ریٹ کم پڑے گا، ایک سوٹ خریدیں تو زیادہ پڑے گا، لیکن یہاں پہ زیادہ نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ بلکہ جو کم خریدتے ہیں ان کا ریٹ کم ہوتا ہے، جو زیادہ خریدتے ہیں ان کا ریٹ بڑھتا ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ آپ کا لائف اسٹائل، یعنی گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اگر آپ اتنے سے یونٹ بجلی لیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اے سی بھی یوز کرتے ہیں، آپ امیر لوگ ہیں تو آپ زیادہ بل دے سکتے ہیں. جو غریب لوگ ہیں ان کو گورنمنٹ تھوڑا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے. تو یہ تھی جی آج کی 2 خبریں. امید آپ کو پسند آئیں گی. فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا. دیکھتے رہیے آج کا سچ.